वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए। इमाम इब्न आसिम अपनी किताबुस सलाती अलन नबी के अंदर हदीस पाक बयान करते हैं, अन अनसिन बिन मालिकिन रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैया फ़इन्न सलाता अलैया कफ़ारतुल लकुम औ कमा काला अलैहि सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजा करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद भेजा करो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी हुज़ूर फरमाते जिसने मुझ पे दुरूद भेजा उसके गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाता है, उसके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए तो सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा था, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मुस्नद अबी याला के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि जब दो शख्स आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं या एक दूसरे के सीने से सीना मिलाते हैं, तो फिर करते क्या हैं, युसल्लियानी अलन नबी, मिलते भी हैं और हुजूर पे दुरूद और सलाम भी पढ़ते हैं। जफ़ा भी पांदे ने ते पढ़ते ने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी वो जुदा नहीं होते, अल्लाह ताला उनके गुनाह पहले माफ़ कर देता है। कितनी फजीलत है दुरूद और सलाम की। अभी मुसलमान मिलने वाले जुदा नहीं होते, तो दुरूद और सलाम की बरकत से अल्लाह उनके गुनाह पहले माफ़ कर देता है। कहो सुभान अल्लाह। इमाम अस्कलानी की किताब लिसानुल मिज़ाब में ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स, हुजूर फरमाते हैं किसी किताब में मेरा नाम पढ़े मोहम्मद, किसी भी किताब में हुजूर फरमाते जो बंदा मेरा नाम पढ़े, क्या पढ़े, हुजूर का नाम सब बुलंद आवाज से लो, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। यार फरीदी ने फरमाया सी, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वर खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई। तो बहरकैफ इमाम अस्कलानी लिसानुल मिज़ाब के अंदर हदीस नकल करते हैं कि जो शख्स किसी किताब में हुजूर फरमाते मेरा नाम मोहम्मद पढ़े और मुझ पर दुरूद भेजे, तो हुजूर फरमाते हैं जब तक उस किताब में मेरा नाम मोहम्मद रहेगा, फरिश्ते उस बंदे के लिए बख्शिश और मगफरत की दुआएं करते रहेंगे। कैसा है। और नबियों के भी नाम बड़े हैं, लेकिन ये वो नाम है और तमाम नबियों ने कलमा हमारे नबी का पढ़ा हुआ है। उनकी उम्मतें थी ना जो वो कलमा अपने अपने नबियों का पढ़ती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती थी, यकूब यूसुफ की उम्मत यकूब यूसुफ का कलमा पढ़ती थी, मूसा ईसा की उम्मत उनका कलमा पढ़ती थी, लेकिन सारे नबी कलमा मोहम्मद का पढ़ते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जब आखिरी वसीयत करते हैं ना, बेटा जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो अब मेरे बाद तू मेरा वारिस है, तो मैं तो इससे ये भी कहा करता हूँ दोस्तों को कि जब बाप की आखिरी सांस होना तो औलाद को अच्छी वसीयत करनी। बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बाद अच्छे काम करना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हैं, बेटा मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद अल्लाह का जिक्र करना, और अल्लाह के जिक्र के साथ साथ आखिरी नबी मोहम्मद का जिक्र करना। बेटा क्यों कि जब मैं जन्नत में था ना, तो जन्नत के हर पत्ते पे, जन्नत के हर फूल पे, हर बरामदे पे, हर पर्दे पे, हर खूबसूरती पे, हर हीरे पे, हर मोती पे बेटा मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। तो फरमाया जब तक उस किताब में मोहम्मद रहेगा, फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। इमाम सुलेमान बिन अहमद अत्तिबरानी
المعجم الاوسط کے اندر حدیث پاک بیان کرتے ہیں، من صلی علیہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود بھیجے گا، جو بندہ مجھ پہ درود بھیجے گا، فصلیت علیہ، میں اس پہ درود بھیجوں گا۔ یار سبحان اللہ، اچھی بن دی سی، اعتکاف والے تو اچھی بولو یار، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پہ درود بھیجے، ایسا وہ یار کی حد ہے، اس پہ حضور درود بھیج رہے ہیں۔ اب حضور کا درود کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ہے اگر حضور سے دعا لینی ہے تو حضور پہ درود و سلام پڑھیں۔ اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس کی قید کوئی نہیں، نماز کا وقت مقرر ہے۔ اب عصر کی پڑھی ہے نا، فجر کی نہیں پڑھ سکتے، فجر کے وقت عصر کی نہیں پڑھ سکتے، حج کا بھی ایک وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، عمرے کا وقت مقرر ہے، جائیں گے وہاں پہنچیں گے تو عمرہ کریں گے، لیکن درود و سلام کا وقت مقرر ہی کوئی نہیں۔ بچپن میں پڑھو، 55 میں پڑھو، بڑھاپے میں پڑھو، بزرگی میں پڑھو، آخری سانس سے تب پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، جب بھی پڑھو درود و سلام جب بھی پڑھو، یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ دعا کرتا ہے نا، بلکہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے پورے گاؤں پہ رحم فرما، نمازیوں پہ رحم فرما، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا کے اول آخر درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، دعا آگے جاتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو بندہ درود بھیجتا ہے اس پر حضور درود بھیجتے ہیں، حضور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فیض القدیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، تم مجھ پہ درود بھیجو گے تو ہوگا کیا؟ کائنات کا رب تم پہ درود بھیجے گا۔ پہلے تھا کہ جس نے حضور پہ درود بھیجا اس کو حضور درود بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن فیض القدیر کے اندر حدیث ہے جو حضور پہ درود بھیجے اس پہ رب درود بھیجتا ہے۔ اور یار اس کا معنی یہ کریں گے سلام مدینے کی کو جاتا ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ کیا کہنے، کیا پیار ہے محبوب اور محب کا، سلام مدینے جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے ایک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان بڑا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جمعے کے بعد پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں حضور سلام تم جو بھیجتے ہو نا مدینے، جواب عرشوں سے آتا ہے۔ اس سے کیا مراد؟ یعنی مدینے کی طرف اپنا جا رہا ہے سلام، عرشوں سے بندوں پر رحمت خداوندی چھم چھم برس رہی ہے، عرشوں سے رحمت خداوندی۔ امام نسائی السنن میں حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، مسکرانے لگے، فتبسم، حضور مسکرائے، سرکار مدینہ کے دندان مبارک سے نور چمکا، کیا کہنے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ اچھا، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا پیغام لائے تھے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کا پیغام لائے تھے اور میں بڑا خوش ہوں صحابہ، جو جبریل پیغام لایا نا اللہ کی بار میں بڑا خوش ہوں۔ اچھا، صحابہ عرض کرتے، صحابہ بھی خوش ہو گئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا پیغام آیا ہے، ہمیں بھی سنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا جبریل جو پیغام لائے ہیں نا، حضور اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میرا امتی جہاں بیٹھ کر بھی مجھ پہ درود سلام پڑھے گا، جبریل یہ پیغام لائے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 بار درود بھیجے گا۔ یہ جبریل پیغام لائے۔ اچھا، امت کی طرف 10 بار درود، 10 رحمتیں آ رہی ہیں تو حضور خوش ہو رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے آگے مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ یار کیا تعلق ہے درود و سلام کے صدقہ سے امتی اور مصطفیٰ کا۔
مخلوق کا اور خدا کا کیا تعلق ہے درود و سلام کے ذریعے سے؟ الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن ایک پتھر کو بوسہ دیا، یعنی انج کا حضور نے پتھر دا چما لیا۔ صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ، چونکہ ابھی نئے صحابہ دین اسلام کے اندر آ رہے تھے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دین میں پتھروں کو چومنا جائز ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ پتھر تھا کون؟ حجر اسود، جو آج بھی کعبے میں لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں پتہ ہے اس پتھر کو کیوں چوم رہا ہوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میں اپنا دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا تو یہ پتھر مجھ پہ درود بھیجتا تھا، میری بعثت سے پہلے، میرے میلاد سے پہلے۔ اچھا، جو پتھر حضور کے میلاد سے پہلے حضور پہ درود پڑے اس کو حضور جانتے بھی ہیں اور اس کو حضور بوسہ بھی اس کا لیتے ہیں، تو جو آنے کے بعد امتی پڑے، کیا کہنا ہے یار، سبحان اللہ۔ مولانا روم نے تو مزہ ہی کرا دیتا ہے یار، مثنی شریف کے اندر یہ شہد کی مکھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر شفا ہے، بلکہ یہ جو شہد کی مکھی کی طرف تو اللہ نے وحی کی فأوحى ربک الی النحل۔ مولانا روم مثنی شریف کے اندر مختصر عرض کرتا ہوں کہ وہ پوچھا گیا کہ اے مکھی تو جاتی ہے باغوں میں جاتی ہے، تو فصلوں میں جاتی ہے، تو وہ تو رس بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس مکھی نے کہا جب میں پھولوں سے، جب میں پتوں سے، درختوں سے، فصلوں سے، باغوں سے وہ رس اکٹھا کر کے لوٹتی ہوں نا تو ہوتا کڑوا ہی ہے، لیکن جب میں واپس لوٹتی ہوں نا تو میٹھا پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ پوچھا گیا کیسے ہوتا ہے؟ اس مکھی نے کہا میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ درود و سلام پڑھتی ہوں۔ اچھا یار، مکھی وہ درود و سلام پڑھے تو اس کے منہ کا لعاب میٹھا بن جائے، تو جس محبوب پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے اس محبوب کے لعاب کی شان کیا ہوگی یار؟ تبھی کہ وہ قتادہ کو شفا دے رہا ہے، تبھی تو حضرت علی کی آنکھ پہ لگتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق اس بات میں مکمل کرتے ہیں کہ دلائل الخیرات، یہ جو ہم میں بات سنا رہا ہوں، یہ فارسی کا پہلا پیج ہے اور اردو کا 20 سے لے کر 25 تک یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بچی ایسا، ان کے گھر کے پاس ایک کنواں تھا، ایک امام محمد بن سلیمان کو وضو کرنے گئے تو کیا دیکھا کہ کنواں ہے، ڈول نہیں، رسی نہیں، تو پریشان ہوئے کہ وضو کیسے کروں۔ وہ جڑی بچی بیٹھی سی نا مکان دی چھت تے، وہ بچی کہندی بابا تیرے ولید دے تے بڑے تذکرے سنے نے، پتہ اج لگے گا رسی تے ڈول تو بغیر پانی کی میں کڈنا ہے۔ وہ بچی کہتی بابا، بچی نے کہا آج تیری ولید کا پتہ چلے گا۔ تو بابا نے کہا میری دھی، میری بیٹی، رسی اور ڈول کے بغیر تو کنویں سے پانی نہیں باہر آتا۔ وہ بچی کہندی ہے جو نہیں آتا تو پھر میں نکال کے دیتی ہوں، نہیں آتا نا تو پھر دیکھ میں نکال کے دیتی ہوں۔ بابا نے کہا پھر تیے کھڈ پانی۔ اچھا بابا نکال لوں؟ نکال۔ بابا پھر دیکھ، نکالوں؟ نکال۔ بچی نے آنکھیں باندھ کی یار، بچی نے آنکھیں باندھ کی، کچھ پڑا تو اس کنویں کے اندر اپنا لعاب پھینک دیا۔ جب لعاب پھینکا تو دلائل الخیرات والا لکھتا ہے کہ پانی ایسے باہر آیا جیسے پھوارا چلتا ہے۔ بچی کہتی بابا وضو کر۔ بابا کہتا ہے بیٹی وضو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا تو نے پڑھا کیا تھا، پہلے مجھے یہ بتا تو نے پڑھا کیا تھا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ بچی کہتی اور کچھ بھی نہیں پڑھا، ہمیں جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا ہم مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے اس کنویں میں لعاب پھینک دیتے ہیں، پانی خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ تو امام محمد بن سلیمان کہہ رہے تھے یہ تینے بھی سلام ہے پر جیڑی تیری ماں ہے انہوں ساتھ سلام نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اچھی تربیت کا اثر ہے۔ بچی کہتی نہیں اماں نے بتایا، بابا نے بتایا ہے کہ جب ہم نے پانی لینا ہوتا ہے نا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کر نا تو وہ اس میں پھینک دیتے ہیں
لعاب حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف میں اپنی خانقاہ پہ تشریف فرما تھے، اسی طرح خطاب فرما رہے تھے، خطاب کا موضوع تھا درود و سلام، تو 4-5 درویش آ کر محفل میں بیٹھ گئے، بابا فرید الدین نے درود و سلام کی فضیلت پہ خطاب فرمایا، وہ درویش بیٹھے رہے، جب بابا صاحب نے دعا فرمائی نا تو وہ درویش قریب آ گئے اور کہتے ہیں حضور فرید الدین گن شکر عرض کرنی ہے۔ بابا صاحب فرماتے حکم کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بابا صاحب بڑے خوش ہوئے، یار اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے میرا سلوٹ پیش کر دینا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی مدینے جا رہے ہیں پر تمہیں کچھ کہنا ہے۔ اچھا کیا کہنا ہے؟ وہ درویش کہتے ہیں حسن بھائی جی ہمارا جو زیادہ سفر تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس نا خرچہ نہیں ہے، آپ ذرا مہربانی کریں ہمیں کچھ عطا کریں، ہم مدینے شریف جا رہے ہیں، آپ کا سلام بھی عرض کر دیں گے۔ تو بابا صاحب نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو بابا صاحب کی جیب بھی خالی تھی، بابا صاحب کی جیب بھی خالی تھی۔ تو اچھا کچھ بھی نہیں، ادھر ادھر دیکھا تو کھجور کی گٹھڑیاں پڑی تھیں، کھجور کی گٹھڑیاں پڑی۔ بابا صاحب نے گٹھڑیاں اٹھائیں، آنکھیں بند کی، آنکھیں جب بند کی نا تو کچھ پڑھ کے پھونکا مارا تو وہ گٹھڑیاں ان درویشوں کو دے دی، فرمایا جاؤ بیٹا لے جاؤ، خرچہ بھی کرو اور حضور کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ تو جب ان درویشوں نے وہ پکڑ کے گٹھڑی کھولی نا تو وہ کھجور کی گٹھڑیاں نہیں تھی، وہ سونا بنی ہوئی تھی۔ خیر وہ درویش چلے گئے، مریدوں نے پوچھا بابا صاحب سچی بات بتانا، آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ نے پڑھا کیا تھا کہ گٹھڑیوں کے اوپر جو آپ نے پھونک ماری تو وہ سونا بن گئی؟ بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میرے پھوکے شوکے کا کوئی کمال نہیں، میں نے حضور اور حضور کی آل پہ ایک بار درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف پڑھ کے میں نے گٹھڑیوں پہ پھونکا مارا ہے، وہ سونا بن گئی ہے۔ یار درود شریف پڑھا ہے تو یہ وہ بابا فرید ہیں جو سورۃ اخلاص پڑھ کے مٹی کو پھونکا مارتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو لیکن شرط یہ ہے زبان فرید کی چاہیے، شرط یہ ہے جو دل کے اندر عشق ہے نا وہ میرے معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بات بنتی ہے۔ تو دوستو اللہ نے فرمایا ان اللہ بے شک میں اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں، بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ ہر بندے کو حکم نہیں ہے، یہ دیوانوں کو حکم ہے، مستانوں کو حکم ہے، عاشقوں کو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو میرے محبوب پر۔ دیکھو اللہ نماز کا حکم دیتا ہے خود نہیں پڑھتا، حج کا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا، قربانی کا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا، لیکن یار پہ جب درود و سلام بھیجتا ہے نا تو فرماتا ہے میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، عاشقوں اس عبادت میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سبق تو مکمل ہوا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک نا صاحب وہ حج پہ جا رہے تھے، حج پہ، تو راستے کے اندر نا باپ بیٹا تھے، حج پہ جا رہے تھے نا تو وہ اس کا بابا راستے میں فوت ہو گیا۔ سبق مکمل ہو گیا، یہ مجھے ویسے بات یاد آ گئی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو وہ حج پہ جا رہے تھے ایسا باپ بیٹا، تو باپ نا راستے میں فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا نا تو اس باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بگڑ گیا، بیٹا بیچارہ بڑا پریشان، اب قبر کیسے تیار کروں، اکیلا ہوں، بابا کو اٹھا کے کیسے لے جاؤں؟ لیکن جب چہرے کی طرف توجہ کی تو چہرہ بھی سیاہ تھا۔ اب ایک باپ فوت ہو گیا، دوسرا اوپر سے چہرہ بگڑ گیا، بیچارہ بیٹا تو بڑا پریشان تھا، لیکن کوئی اب ہم سفر بھی نہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے میں باز بیٹھا رو رہا تھا، میں پریشان تھا، لیکن ہوا کیا، ایک خوبصورت چہرے والا آیا، ایک خوبصورت جبے والا آیا، ایک خوبصورت داڑھی شریف والا آیا، ایک خوبصورت چہرے والا آیا، اس کی آنکھوں سے نور جھلک رہا تھا۔ جناب والا میں اس کی ادائیں کیسے بیان کروں؟ وہ کہتا ہے جب وہ خوبصورت ہستی آئی نا اس نے میرے بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے بابا کا چہرہ نور نلا نور ہو گیا تھا، تو میرے بابا کا چہرہ تو چمکنے لگا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے میں نے اس محبوب کا دامن پکڑا، میں نے عرض کی آپ نے پردیس میں اتنا کرم فرما دیا ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں آپ ہیں کون، اور یہ بھی بتائیں میرے بابا کا چہرہ بگڑ کیوں گیا تھا؟ اس ہستی نے فرمایا میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔
تیرا بابا ہر روز عصر کی نماز کے وقت نہ آگے پیچھے مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرتا تھا، آج تیرے بابا کا درود گنی گیا میری بارگاہ میں، تو میں تیرے بابا کا پتہ کرنے آنا ہوں۔ تو پھر جب میں نے دیکھا تو تیرا تو بابا فوت ہوا تھا، لیکن سن لے تیرے بابا کا سیاہ چہرہ اس لیے ہو گیا تھا، تیرا بابا سود کھاتا پیتا تھا تو اس لیے سیاہ ہو گیا، تو یہ جو میں نے ہاتھ پھیرا ہے نا تیرے بابا کا چہرہ چمک رہا ہے، یہ درود و سلام کے صدقہ سے ہے۔ تو مسلمانوں ایک ٹائم مقرر کر لیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گھر میں کمرہ بنائیں، جائے نماز بچھائیں، خوشبو لگائیں، خدا کی قسم مدینے کی طرف منہ کریں، سر کے اوپر رومال ڈال کے تصورات میں بیٹھ جائیں۔ ایک دن ایسا ہوگا سرکار خود فرمائیں گے، اے امتی تو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، میں تجھ پہ سلام بھیجتا ہوں۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔